शुरू होने जा रहा है खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मुकदमा। ये दुनिया का कारोबार कुछ इस तरह से चलता है कि बाद लोग इस बात की तवक्को भी नहीं करते कि अल्लाह ताला उन पर ऐसा मेहरबान होगा कि बाद में आने वाले वक्त में उसकी मेहरबानियां, उसकी करम नवाजी इतनी ज्यादा होगी कि वो कहां से कहां चले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में भी ऐसे ही हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट में 2010 का जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया, उसके बाद उस टीम में नहीं था वो खिलाड़ी और उसके बाद अल्लाह ताला उस पर ऐसा मेहरबान हुआ कि जब उसने पाकिस्तान की कप्तानी संभाली तो पाकिस्तान का कामयाब तरीन टेस्ट कप्तान साबित हुआ। आप समझ गए होंगे हमारे आज के गेस्ट हैं मिसबाउल हक, लेकिन इससे पहले कि हम पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन को यहां बुलाएं, इस बॉक्स में उनसे सवालात के सिलसिले का आगाज करें। हमारे आज के जज कमर अहमद साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर, लेट्स वेलकम कमर अहमद साहब। और अब हमारा वो मेहमान कि जिसने 75 टेस्ट मैचेस, 162 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 39 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लेकर आए, पाकिस्तान के मोस्ट अनकंट्रोवर्शियल फिगर रहे एज अ कैप्टन। लेट्स वेलकम फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन मिसबाउल हक। सबसे पहले शुरू करते हैं आपके करियर से, क्योंकि हमारे जो भी मेहमान आते हैं हम उनके क्रिकेट करियर से आगाज़ करते हैं। मिसबाउल हक खान नियाजी और मियाँ वाली, वहाँ आप रहते थे, आपके वालिद स्कूल प्रिंसिपल थे अब्दुल कुद्दूस नियाजी। बचपन में आप छोटे थे, उनका इंतकाल हो गया। ये क्रिकेट का मियाँ वाली में कैसे शौक पैदा हो गया मिसबा को? इमरान खान नियाजी की वजह से तो नहीं, या वैसे ही शौक पैदा हुआ? इमरान खान को भी देख के जाहिर है क्रिकेट, अगर हम कहें कि किसी ख़ास एक प्लेयर की वजह से पाकिस्तान में लोगों को शौक़ होता है तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा। पाकिस्तान में एक ही गेम है जिसको कि हर बंदा और एज ए मेरे ख्याल में बच्चे जो भी होते हैं छोटे होते हुए वो क्रिकेट को ही देखते हैं और क्रिकेट ही मेन स्पोर्ट है पाकिस्तान का। तो आई थिंक शुरू से बचपन से गलियों में, घर में, हर जगह खेल खेल के कज़न्स को देखते हुए और फिर थोड़े से बड़े हुए तो 92 का वर्ल्ड कप, ऑब्वियसली जावेद भाई, इमरान खान, इन स्टार्स को देखा, सलीम मलिक वगैरह, इन सब को, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देखा तो शौक़ और बढ़ता गया। आपके वालिद तो आपको पढ़ाई की तरफ कहते थे, आप अकलौते बेटे थे उनके, पढ़ाई की तरफ आपको वो इंसिस्ट करते थे। ये कैसे हुआ कि बीएससी करके मिसबाउल हक एमबीए करने चला गया? जी सीधी सी बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि मुझे कोई ख़ास पढ़ने का शौक़ नहीं था। मतलब मैं स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा था शुरू से, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्नूकर, हॉकी और फुटबॉल, ये सारी ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स खेलता था जितने भी, और हर टाइम मोस्टली घर में भी और स्कूल में भी ग्राउंड में ही मिलता था ज़्यादा। तो कोई इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था, लेकिन पेरेंट्स को इसका सारा क्रेडिट जाता है, वालिद साहब को पहले और फिर वालदा को, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया और मुझे एक चीज़ मेरे जहन में डाल दी कि बेटा जो मर्ज़ी करो, तुमने एजुकेशन अपनी कंप्लीट करनी है, बाकी हमें नहीं पता क्या करना तुमने, लेकिन एजुकेशन तो तुमने हर हाल में अपनी कंप्लीट करनी है। तो आई थिंक वो उनकी वजह से मैं ग्रेजुएशन तक आया और फिर उसके बाद थोड़ी आपको समझ आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। एमबीए में जब आया तो वो मैं 2 साल, मुझे आज भी याद है कि बड़ा शौक़ से पढ़ा, वहाँ पे आके पूरे लाहौर में बहुत मेहनत की उसमें और बड़े अच्छे नंबर और ग्रेड्स आए। में HRM में आपने एमबीए किया? जी बेसिकली मैं मार्केटिंग में कर रहा था, लेकिन मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि वो कुछ कोर्सेज इस तरीके से ऑफ़र हुए कि मेरे मेजर जो सब्जेक्ट्स थे वो मैनेजमेंट में एंड लीडरशिप में ज़्यादा हो गया, तो मेरा वो एमबीए जो है वो मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में हो गया। मिसबाउल हक से तो हमारी गुफ्तगू जारी है और मिसबाउल हक से इनके करियर के हवाले से तो हमने सवालात किए, अब कुछ ऐसी चीज़ें पूछेंगे क्योंकि जज साहब हमारे मौजूद हैं, मिसबाउल हक बॉक्स में मौजूद हैं, ये चाहें तो उनके जवाबात दें, चाहें तो जवाबात को स्किप भी कर दें, डक भी कर दें बाउंसर्स पर। पहले इल्ज़ाम की तरफ चलते हैं, मिसबाउल हक पर लोग क्या इल्ज़ाम लगाते हैं?
मिसबाह उल हक पर इल्जाम है कि 2007 के वर्ल्ड T20 फाइनल में गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर मैच हरवा बैठे। 2001 में आप आए, फिर बाहर हो गए, फिर आपका कमबैक होता है 2007 का वर्ल्ड T20, जनूबी अफ्रीका में खेला गया, शोएब मलिक उसके कप्तान थे, मैच आप बना गए थे। ये जहन में ख्याल कैसे आया, पैडल स्वीप मैंने खेलना है, फील्डर शॉर्ट फाइन लेग पर था, आप चाह रहे थे उसके सर के ऊपर से? जी बिल्कुल, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर फील्डर था, और लोग आज कहते हैं कि जी वो बॉलर की पेस नहीं थी तो उसको तो ये शॉट नहीं है, पेस वाले को लगता है, तो ऐसी बात नहीं थी। मुझे यानी क्योंकि मैं टेप बॉल में भी ये बहुत खेलता था, इवन अगर बिल्कुल स्पिनर भी कर रहा है तो वो स्कूप जो है मैं आराम से कीपर के पास से या फाइन लेग के ऊपर से मारता था, और बड़ी पैट शॉट थी। तो सम टाइम क्या होता है, आपको जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो मरवाता है। तो मुझे लगा कि ये तो मेरी वो घर की शॉट है ना, जैसे कि मैं आराम से चौका मार के बराबर कर दूं, फिर 1 रन हो जाएगा, बट दैट वाजंट इन हमारी वो किस्मत में नहीं था, और वो नहीं हुआ। कितने कप्तानों के साथ आप खेले हैं, आपकी ज़िंदगी का वो गोल्डन ईरा था जब 2009 में हम वर्ल्ड T20 जीते, यूनुस खान की कप्तानी में, आप उस टीम में शामिल थे। कैसे देखते हैं, अगर फ्लैशबैक में जाएं, 2007 में तो आप स्ट्रोक ऐसा खेल गए, पाकिस्तान नहीं जीत सका, 2 साल बाद फिर अपॉर्चुनिटी मिली और फिर हम चैंपियन की हैसियत से सामने आए, उसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब? देखिए जी, मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक वो कहते हैं ना साइ ऑफ रिलीफ था। जाहिर है 2007 में एक चीज़ पे आप इतना करीब पहुंचे और फिर आपके हाथ से निकल गया, वेरी नेक्स्ट वर्ल्ड कप, अल्लाह ने आपको वो चीज़ फिर जिता दी। तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत बहुत खुशी का दिन था वो, और पाकिस्तान के लिए भी था ऑब्वियसली। जिस सिचुएशन से हम आए और हमने वो जीता, और मुझे आज भी याद है कि मेरा नंबर नहीं था बैटिंग ऑर्डर, और जब थोड़े से 2 या 3 रन रह गए तो स्पेशली यूनुस भाई ने मुझे पैड कराया, स्पेशली पैड कराया। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जाऊं और मैं विनिंग स्ट्रोक लगाऊं, वो 2007 की उसकी वजह से। तो आई थिंक वो चीज़ आज भी मुझे याद है, और एक होता है फीलिंग कि हम लोगों ने वो वेरी नेक्स्ट ईयर हम वो अचीव कर गए। आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। यूनुस खान जब कप्तानी से हटा तो तल्खियां पैदा हुई पाकिस्तान में। आपको पता है कि क्रिकेट के हवाले से मीडिया भी बहुत सारी खबरें फैलाता है, कुछ अपने प्लेयर्स भी खबरें दे देते हैं। उस ईरा को कैसे देखते हैं? चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में हो रही थी, और उसके बाद यूनुस खान की कप्तानी में आप उससे पहले वर्ल्ड T20 जीत कर गए, और फिर उसके बाद उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात में जो सीरीज़ थी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, ऑस्ट्रेलिया मोहम्मद यूसुफ कैप्टन बन के गए। उस ईरा को मिसबा कैसे देखते हैं? तकलीफ दह चीज़ होती है जब ऐसी चीज़ कोई होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। आई थिंक दैट इज़ नॉट ईजी, बड़ी मुश्किल होती है। आप जिनके साथ खेलते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, कई दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं इस किस्म की, प्लेयर्स की अपनी वजह से होती हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है, समटाइम्स मैनेजमेंट की भी गलतियां होती हैं उसमें। तो वो बड़ा एक मुश्किल टाइम था, मतलब उसको जब भी आप रिकॉल करें तो हमेशा फ्लैशबैक में ये होता है कि यार ये ऐसी चीज़ें तो इनको नहीं होना चाहिए था। बट दिस पार्ट ऑफ लाइफ सम टाइम ऐसे होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ बात निकल जाती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि फाइनली हमने उसके बाद जो सेटल डाउन, अच्छा वक्त गुजारा, अच्छा फिनिश हुआ। सो दैट्स आई थिंक गुड। जब यूनुस आपकी कप्तानी में खेले तो उनका एटीट्यूड कैसा था? सब चीज़ें भुला चुके थे? मेरे ख्याल में विदाउट यूनुस खान ये पॉसिबल ही नहीं था। जो परफॉर्मेंसेस दी यूनुस खान ने, जो यूनुस खान ने एक एग्जाम्पल सेट की एज अ सीनियर प्लेयर, नॉट ओनली इन द ग्राउंड बाय हिज परफॉर्मेंसेस, हर मुश्किल टाइम पे रन्स करने हैं, हर मुश्किल टाइम पे अच्छे कैच लेने हैं, हर मुश्किल टाइम पे अपने आप को आगे करना है, हर मुश्किल काम, हर मुश्किल ट्रेनिंग में सबसे पहले आगे खड़े होना है। तो कप्तान का काम तो बिल्कुल इजी हो गया ना, कि जब आपका एक सीनियर को और इतना ज़बरदस्त एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, बल्कि मुझे पुश कर देते थे वो, उनको देख के मैं भी साथ हो जाता था, और फिर खुद बहुत टीम सारी पीछे होती थी। तो आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। जो 7 साल गुजरे हैं वो मैं कहूँगा मेरी क्रिकेट के बेस्ट ये पार्टनरशिप होगी, जो भी ऑन एंड ऑफ द फील्ड हैं। बहुत एंजॉय किया इन द मिडल, जो बैटिंग की साथ वो भी,
اور کئی دفعہ ہم نا ارلی آن جب 2001-2 میں آیا ٹیم میں اندر باہر, یونس خان نے میری وجہ سے میچز بھی باہر بیٹھے کہ وہ ینگسٹرس کو بہت زیادہ اس ٹائم بھی سپورٹ کرتے تھے, اور ہم اکثر بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہ یار وی نیڈ ٹو چینج دس کلچر. کبھی ہم اگر سینئر بنے, کبھی اگر ہمارا ٹائم آیا تو ہم جو ہے نا اس کلچر کو تھوڑا سا چینج کریں گے. ہم ینگسٹرس کو ایسے ہی رکھیں گے جیسے وہ ٹیم کے مین پلیئر ہیں, ایسے کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا اور کوئی ڈسٹینس نہیں ہوگا. تو آئی تھنک جب ہمیں موقع ملا, ہم دونوں سینئر بنے, تو ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کریں, اور آئی تھنک وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اس کا فائدہ بھی ہوا. جج صاحب اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں. مصباح, بہت ہی مشکل حالات میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت آپ کو سونپی گئی, پاکستان کے آپ کیپٹن بن گئے, ہر طرح کی کنٹروورسیز چھائی ہوئی تھی پاکستان کی کرکٹ پر, اور اس وقت آپ نے پاکستان کی کرکٹ کو ایک صحیح راہ کی طرف گامزن کیا. یہ بتائیں آڈینس کو کہ یہ کس طرح سے آپ نے کیا. مجھے شروع سے کلب میں بھی مطلب میں کپتانی اوائڈ کرتا تھا, مجھے کبھی شوق نہیں تھا کہ میں کپتان بنوں. ایز اے پلیئر مجھے تھا کہ میں اپنا رول پلے کروں اور کھیلوں, تو مجھے کوئی اس کا وہ نہیں تھا. جب 2010 میں اچانک یہ ہوا اور اس طریقے سے جاز بٹ صاحب نے اس ٹور کے بعد مجھے بلایا, فون آیا گھر پہ, انہوں نے میرے سے بات کی ٹیم اناؤنس ہونے سے کوئی ہفتہ پہلے, اور بڑا کانفیڈینشلی انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی ایسا اگر ہم کریں تمہارا کیا خیال. تو ایک ٹائم پہ میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ یار آئی ایم ناٹ ان دا ٹیم میں لڑکے ہیں, ایز اے کیپٹن میں کیسے آؤں گا, مجھے کیسے ایکسیپٹ کریں گے لوگ, مینجمنٹ, ٹیم کے لڑکے, کہ بھئی ایک بندہ ٹیم میں 35 میں نہیں تھا ابھی انگلینڈ ٹور پہ, تو وہ کیسے کپتان اور کس طریقے سے میں جاؤں گا, اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تمہیں اے ٹیم کی کپتانی کی ہے, تم نے پڑھے لکھے ہو, تمہارا مزاج تھوڑا سا ایسا ہے, اس ٹائم پاکستان کو ضرورت ہے, ہم چاہ رہے ہیں, اور محسن بھائی تھے اس ٹائم اور بھی کرکٹرز تھے سینئر, تو ان کا خیال ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو پاکستان کے لیے. اگر تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں کوشش کرتا ہوں, آپ ٹھیک ہے کسی سے ڈسکس کیا یا آپ نے اسی وقت ہاں کر دی؟ میں نے جب انہوں نے یہ کہا میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا, آپ کو لگتا ہے, میں نے کہہ تو دیا, لیکن بعد میں آبویسلی میرے لیے ایک تھا کہ یار بڑی مشکل سچویشن ہے, مطلب اس کو کس طریقے سے. بٹ میں نے گھر میں بھی نہیں بتایا کسی کو بھی, میں نے کہا پتہ نہیں یہ پاکستان میں ابھی, اور انہوں نے میرے سے ایک پرومس دیا کہ آپ ابھی ڈسکلوز نہ کریں کسی کو. تو میں کہا اوکے. جب ہفتے بعد اناؤنس ہوا تو سارے سرپرائز, کچھ لوگ ناراض بھی کہ یار تمہیں پتہ تھا تم نے بتایا نہیں. میں نے کہا بس پتہ مجھے ایسے ہی تھا, پرومس تھا کسی کا. اس ٹائم پہ ایک چیز میرے ذہن میں آئی, آبویسلی ڈیفیکلٹی نظر آئی, دیٹ واز سم تھنگ. باقی بھی گھر والوں نے بھی, باقی جو دوست احباب نے انہوں نے بھی. آئی تھنک اس کے بعد ٹیم جب میں بنا اور آیا, جس طریقے سے ساری ٹیم نے رسپونڈ کیا, اس میں جونیئرز تھے, اس میں سینئرز تھے, اسد شفیق تھا اس میں, حفیظ, اس میں یونس خان کی جو کنٹریبیوشن تھی اس ٹیم میں, جس طریقے سے پرفارمنسز تھی, حفیظ تھا اس میں, سب سے اظہر علی کی پرفارمنسز تھیں, پھر سعید اجمل, عبد الرحمان, یہ سارے میرے خیال میں جو وہ پورا جو وہ ٹیم تھی, انہوں نے میرے خیال میں وہ جو پاکستان کا نام دوبارہ سے اس کی ریوائیول تھی, اس کے لیے جو محنت کی, اس کی وجہ سے میرے خیال میں وہ ٹیم بنی, اور ساری ٹیم کی بھی رسپیکٹ ہوئی, اور مجھے بھی ایز اے کپتان اتنی سکسیس ملی. کتنا مشکل ہوا اس بکھری ہوئی ٹیم کو سنبھالنا. کھلاڑی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے, جیل چلے گئے, پاکستان کرکٹ کی بے پناہ رسوائی ہو چکی تھی, پاکستان کرکٹرز پر لوگ آوازیں کستے تھے جب وہ کھیل رہے تھے انگلینڈ میں. تو ایک ایسی ٹیم کو ایز اے کیپٹن لیڈ کرنا, اوپر کی طرف اٹھانا کتنا ڈیفیکلٹ تھا مصباح الحق کے لیے؟ اٹ واز ٹف کہ آپ باہر نہیں جا سکتے, کھانا کھانے کے لیے آپ نے جانا ہے تو بتا کے جانا ہے, آپ کے کمرے میں آپ کے دوست نہیں, آپ کے فیملی ممبرز نہیں آ سکتے, بڑا مشکل وقت آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے, آپ اتنی زیادہ مشکلیں, اتنی ٹینس سچویشن. آئی تھنک اس کو جس پیشنس کے ساتھ جھیلا ہے سب نے, اٹ واز ناٹ ایزی, بٹ شکر ہے اللہ کا کہ جو محنت کی اس کی وجہ سے پاکستان کا نام جو ہے دوبارہ سے کرکٹ میں وہ عزت کے ساتھ لوگوں نے لینا شروع کیا. اور جب ہم ورلڈ نمبر 1 بنے ٹیسٹ میں,
تو بہت زیادہ لوگوں نے اس چیز کو جو ہے آنر دیا, اپنے لوگوں نے, باہر کے لوگوں نے. ان پر اگلے الزام کی طرف چلتے ہیں کہ اگلا الزام ان پر کیا لگایا جاتا ہے. مصباح الحق پر الزام ہے کہ انہوں نے 2011 کے آئی سی سی ورلڈ کپ سیمی فائنل میں بھارت کے خلاف سست ترین اننگز کھیلی. جس طرح لوگ کہتے ہیں 2007 کا ورلڈ T20 وہ اٹیچ کرتے ہیں, مصباح الحق اگر وہ پیڈل سکوپ نہیں کھیلتا جیت جاتے. 2011 کا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل بڑی ہائپ بنی ہوئی تھی اور موہالی میں میچ ہو رہا تھا, پاکستان جیت سکتا تھا. اس پر لوگوں نے آپ پہ یہ الزام لگایا کہ مصباح الحق سلو بیٹنگ کی اس نے, جس کی وجہ سے ہمارے ایک آدمی کو مورد الزام قرار دینا درست تھا یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں بھی جا کے شروع میں ہی آؤٹ ہو جاتا تو شاید میرے پہ الزام نہ ہوتا. اگر میچ کو دیکھا جائے, آپ کو یاد ہوگا انڈیا نے 4 اووروں میں کوئی 40+ رنز کیے ہوئے تھے اس پچ پہ. اس کے بعد ان کی وکٹیں دھڑا دھڑ ان کی وکٹیں جیسے ہی, کیونکہ پچ ایسا تھا, سلو پچ تھا, نئے بال پہ بیٹنگ آسان تھی. جو ہی بال 8-10 اوور کے بعد پرانا ہوتا تھا تو بڑا مشکل ہوتا. ریورس سوئنگ کیونکہ رف وکٹ تھی, اسپن ہو رہا تھا, پھنس رہا تھا گیند, مشکل تھا وہاں پہ مینوور کرنا, بال کو ہٹ آؤٹ کرنا شاید آسان تھا. تو اس ٹائپ کا پچ تھا. 4 اووروں میں 44 رنز کے بعد انڈیا ایک ٹائم پہ 250 پہ آؤٹ ہو رہا تھا اور وہ 200 بھی نہیں کر پا رہے تھے. وہ رائنا کی ایک اننگ جس پہ وہ اینڈ پہ جا کے اس نے ہٹنگ کی اور جو بھی جس طریقے سے وہ 260 کر گئی, ایسی سچویشن تھی. ہمارا بھی اگر آپ دیکھیں نئے بال پہ اچھا سٹارٹ, 15 اووروں میں آلموسٹ 100 رن تھے. اور پھر جب میں کوئی 21ویں 22ویں اوور میں گیا ہوں تو 15 اوور کے بعد اگلے 7 اووروں میں ہماری 3 وکٹیں گری ہیں. اور 3 وکٹیں گرنے کے ساتھ ہم نے کوئی ٹوٹل میرے خیال میں 6 یا 7 اووروں میں کوئی 8-10 رن کیے. تو سڈنلی وہی فیکٹر کہ وہ بال گرپ ہونا شروع ہو گیا, ریورس سوئنگ شروع ہو گیا, سنگل کرنا مشکل ہو رہا ہے. اور سڈنلی جب آپ 4 وکٹیں لوز کر دیتے, اور میں عمر اکمل اب لاسٹ پلیئر کھڑے ہیں وہاں پہ, اسٹل وی ہیو ٹو اسکور 160 مور رنز. تو ہمارے پہ ڈبل پریشر تھا کہ ہم نے اننگ بلڈ بھی کرنی ہے, وکٹ بھی سیو کرنی ہے, پارٹنرشپ بھی لگانی ہے, میچ کو کہیں آخری 10 اوور تک لے کے جانا ہے تاکہ شاہد افریدی اور عبدالرزاق کے لیے ایک پلیٹ فارم سیٹ کریں کہ آ کے وہ گیم کو فنش کر سکیں, یا ہم میں سے اگر کوئی چلا جاتا ہے. بٹ سچویشن جب ایسی ہو جاتی ہے جہاں آپ کے پاس وکٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور آپ نے پارٹنرشپ بلڈ کرنی ہے, تو پھر آپ بالنگ کنزیوم کرتے ہوئے ایک نیچرل سی چیز ہے. ایٹ دا اینڈ آف یور اننگز آپ نے پھر ہٹنگ شروع کی, اور اسی پہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جب مصباح جو تھا آخر میں. بالکل, میں نے ابھی وہی بات کی نا کہ جو ایسی پچ پہ جہاں پہ جو سلو ہوتی ہے نیچر میں, وہاں پش نہیں کر سکتے آپ بال کو آرام سے, کیونکہ بال پھنس رہا ہوتا ہے, بریک ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو نہیں آئیڈیا ہوتا کون سا بال پھنس کے بریک ہو جائے گا, کون سا سیدھا رہے گا. تو جہاں آپ کھیلنا چاہتے ہیں وہاں بڑا مشکل ہوتا. ہٹ آؤٹ جب آپ نے کرنا تو اس میں تو آپ نے نہیں دیکھنا کیا ہو رہا ہے, اس میں تو آپ پھر 100% رسک لیتے ہو نا کہ اب میں ہٹ آؤٹ کروں گا, یا چھکا ہے یا آؤٹ ہے. تو وہ جب وکٹس گری اور 160 رنز ابھی آپ نے کرنے اور آخری پیئر کھیل رہا ہو تو آپ وہ نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک دیٹ واز دا ریزن جو کہ لوگوں کو تھوڑا سا اس ٹائم پہ مس انڈرسٹینڈ ہوا, اور لوگ تھوڑا سا, ظاہر ہے ہم لوگ ایموشنلی انوالو بھی ہوتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز اگینسٹ انڈیا اسپیشلی ان ورلڈ کپ. ظاہر ہے ہمارے لیے بھی وہ تھا, ایک بڑا چانس تھا, ہمارے لیے بہت بڑا چانس تھا. ٹیم بھی اچھی تھی ہماری. Obviously that was a bigger disappointment for the team players, ہم لوگوں کے لیے, کہ ہمارے لیے ایک طرح زبردست چانس تھا ورلڈ کپ کا جو ہم نہیں اچیو کر سکے. بٹ دس از ہاؤ کرکٹ از. لیکن جب اس کے بعد آپ واپس آئے, آپ پہ لوگوں نے مصباح کو ٹک ٹک کا آپ کو خطاب دے دیا, اور پھر اس کے 3 سال کے بعد وہی مصباح الحق آسٹریلیا کے خلاف ابو دھابی میں ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی گیندوں کے اعتبار سے ریکارڈ برابر کرتا ہے سر ویون رچرڈز کا, اور ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی تیز ترین نصف سینچری سکور کرتا ہے. تو کیا آپ کے ذہن میں تھا کہ اس ٹیگ کو ختم کیا جائے, اس کو دھویا جائے, اپنی پرفارمنس سے بتاؤں کہ اکارڈنگ ٹو سچویشن میں کھیلتا ہوں؟ دیکھیں یہ ایسا کبھی نہیں سوچا میں نے. آئی تھنک وہ سچویشن تھی, ہم نے رنز کرنے تھے, ہم نے آلموسٹ ٹارگیٹ اپنا اچیو کر لیا تھا, اظہر کے 100 ہونے والے تھے, ایک ہمارے پاس ٹائم تھا کہ جی 1.25 گھنٹہ تقریباً اور کھیلنا ہے, تو جسٹ گو دیئر اینڈ ہیو اے بلاسٹ, جتنے رنز میکسیمم ہو جائے. تو بس میں گیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے جی میکسیمم رنز کرنے ہیں, مارتا گیا اور لگتی گئی, اور کیونکہ فارم اچھی تھی, 100 کیا ہوا تھا پہلی اننگز میں,
اور ابو دھابی میں ویسے بھی ہمیشہ مجھے بڑا اچھا لگا بیٹنگ کرتے ہوئے، اس پہ وہاں پہ بہت رنز کیے. تو آئی تھنک وہ اللہ نے ساتھ دیا اور ایک ریکارڈ ہو گیا. مصباح ان ٹیموں میں شامل ہے 2 ورلڈ کپ کے میچز ہم ہارے بھارت سے، 1 ورلڈ T20 کا میچ ہم بھارت سے ہارے. پاکستان میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی کرکٹر اگر بھارت کے خلاف پرفارم کر دے تو وہ ہیرو بن جاتا ہے، اور اگر بھارت کے خلاف کارکردگی ملی جلی رہے، چاہے وہ 50 بھی کرے، تو لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں. کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ بالکل ہے پاکستان میں، لیکن میں نے انڈیا کے خلاف جہاں پہ یہ میچز ہیں پرفارم بھی بہت کیا. آپ دیکھیں گے 2007 میں آفٹر T20 ورلڈ کپ جب ہم گئے 2007-8 کے اس ٹور پہ آؤں گا، کیونکہ آپ ٹیم سے باہر تھے اور آپ انڈیا گئے، آپ نے سینچری سکور کی. نہیں، وہ ورلڈ کپ کے بعد ہوا تھا، 2007 T20 ورلڈ کپ کے فوراً بعد ساؤتھ افریقہ سیریز ہوئی، پھر انڈیا گئے. تو وہاں پہ میرا پہلا ٹیسٹ اور دوسرا 100 اور 2 میچ وہاں پہ بچا ہے. تو آئی تھنک پرفارمنسز کافی رہی ہیں انڈیا کے اگینسٹ، اور وہاں پہ ایسے میچ بھی ہیں. تو دس از آل پارٹ آف لائف، یہ زندگی میں ہوتا ہے جی، اپس اینڈ ڈاؤن. وہی چیز ہے کہ مینٹلی آپ کو یہ اسٹرانگ بھی کرتے ہیں، آپ کو ہرٹ بھی کرتے ہیں. صحیح. لیکن وہیں پہ جب آپ اس چیزوں سے نکلتے ہیں تو آپ مینٹلی اسٹرانگ ہو کے نکلتے ہیں. ان پر اگلے الزام کی طرف چلتے ہیں کہ اگلا الزام ان پر کیا لگایا جاتا ہے. مصباح الحق پر الزام ہے کہ انہوں نے فٹ ہونے کے باوجود ون ڈے اور T20 کرکٹ کو خیرباد کہہ دیا. یہ کیا ہوا؟ آپ فٹ تھے اور آپ نے T20 سے چھوڑنے کا اعلان کیا. لاہور کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پریس کانفرنس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، حفیظ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس وقت کے چیئرمین بھی تھے. اور پھر آپ اس کے بعد 2015 کے ورلڈ کپ کے بعد آپ نے ون ڈے کرکٹ کو بھی خیرباد کہہ دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ تو فٹ تھے، آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے رہے. لوگ الزام لگاتے ہیں مصباح فٹ تھا اور پھر کیوں چلا گیا؟ تو آئی تھنک اس ٹائم پہ سلیکشن کمیٹی نے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے میرے سے بات کی کہ کیونکہ ہم فیوچر میں جانا چاہ رہے ہیں آگے، ون ڈے کی بھی ہم نے ٹیم بنانی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور ینگ T20 کی ینگ ٹیم بنائیں اور نئے لڑکے لے کے آئیں اور ایک نیا کپتان ہم اس سے. تو آپ سے مجھے انہوں نے کہا اس چیز پہ کہ آپ فوکس کریں ون ڈے کرکٹ پہ اور ٹیسٹ کرکٹ پہ. تو میں نے کہا اوکے، اگر آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے آپ نے نئی ٹیم بنانی ہے دیٹس فائن. اگر پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے تو اٹس اوکے. اور میں نے اس کو ایگری کیا اور میں نے T20 سے میں سائڈ پہ ہو گیا. ون ڈے کرکٹ میں میرے خیال میں میرے ایک ذہن میں ٹارگیٹ تھا، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں جو ایک ہی پوائنٹ، شاید لوگ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں لیکن یہ بالکل حقیقت ہے. میرے ذہن میں بڑی ایک کلیئر چیز تھی کہ میرا ایک ٹارگیٹ تھا جی کہ ورلڈ کپ کے بعد میں 1 سال کھیل لیتا، اگر میں پرولونگ کرتا زیادہ تر 1.5 سال کھیل لیتا. لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ زیادتی ہے آگے ٹیم کے ساتھ، نئے کپتان کے ساتھ، کہ 4 سال کے بعد پھر ورلڈ کپ ہے یا چیمپئنز ٹرافی ہے 2 سال کے بعد، وہ پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. تو آئی تھنک آنیسٹلی دیٹ واز دا ریزن بہائنڈ دیٹ. اور میں نے کہا نہیں، 1.5 سال اور پرولونگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جسٹ لیو اٹ ہیئر اینڈ کانسنٹریٹ آن دا ٹیسٹ کرکٹ. بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھارت سے ہار گئے 2015 کے ورلڈ کپ میں، کپتان پہ پریشر تھا، کوارٹر فائنل ہم ہار گئے آسٹریلیا سے، تو اس پریشر کی وجہ سے کپتان نے اپنے آپ کو وڈرا کیا کہ میں ون ڈے کرکٹ اب چھوڑ رہا ہوں. نہیں جی، میرے خیال میں تو ورلڈ کپ سے بہت پہلے اناؤنس کر گیا تھا یہاں پہ کہ دس از گوئنگ ٹو بی مائی لاسٹ ایونٹ ایز اے ODI کرکٹر. اور ان اینی کیس اچھا ہو برا ہو ورلڈ کپ میرا آخری ایونٹ ہوگا. تو ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی اس میں. اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور مصباح الحق پر اگلا الزام کیا ہے اس پر بات کریں گے. مصباح الحق پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیٹنگ آرڈر میں اوپر کے نمبرز پر نہیں پروموٹ کیا. ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں مصباح الحق نے 5000 سے زائد رنز اسکور کیے لیکن ایک بھی سینچری اسکور نہیں کی. بیٹنگ جب آپ کپتان بھی بن گئے تو لوگ آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹنگ آرڈر میں اس نے ایک اپنا سلاٹ رکھا ہوتا، اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کیا. 10 ٹیسٹ سینچریاں، ون ڈے میں ایک بھی سینچری نہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں پروموٹ کیا؟ دوسروں کو چانس دینا چاہتے تھے یا آپ کمفرٹیبل فیل کرتے تھے؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں. ایک تو سب سے بڑی چیز، میں ہمیشہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے. جب آپ کے پاس پھر پلیئر ہوں اوپر کھیلنے والے، اسکور کرنا نہ کرنا ایک ڈفرینٹ چیز. اوپر کھیلنا مشکل ہے، نئے بال کو کھیلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. مڈل آرڈر بھی اوپر والے پلیئر کے لیے مڈل آرڈر میں کھیلنا مشکل ہے.
تو ایک اسپیشلائز جاب ہوتی ہے ہر بندے کی, اور آپ اسی پہ آپ پرفارم بھی کرتے ہیں اور اس میں آپ کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں. اگر آپ اس طرح رد و بدل کریں تو ہو سکتا ہے نہ وہ حاصل ہو اور نہ وہ رہے آپ کے پاس. تو یہ جو ہے کئی دفعہ آپ کو بڑا آسان لگتا ہے کہ آپ باہر سے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں کر رہا تو اس کو اوپر چلا جانا چاہیے. میرے دور میں تو پرابلم یہ نہیں تھی کہ اوپر سے مسئلہ تھا. ورلڈ کپ میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ یہی ہوتا تھا کہ اوپر سے 2-3 آؤٹ ہوتے تھے, پھر سینٹر میں پارٹنرشپ ہوتی تھی, پھر 150 پہ 2 یا 3 ہوتے تھے یا ایون 170 پہ, تو پھر 180 پہ آل آؤٹ ہو جاتے تھے. تو آئی تھنک پرابلم تو اوور آل ہی رہی ہے ہمارے بیٹنگ آرڈر میں. یہ ایشو نہیں تھا کہ آپ اوپر سے سروائیو کر دیں تو نیچے سے رن آرام سے ہو رہے تھے. تو یہ ایک سچویشن, مجھے لگا کہ یہ بیسٹ وے ہے. جو جن نمبروں پہ کھیلتے ہیں ان کو نمبروں پہ کھلائیں. موسٹلی ہمارے جو لڑکے تھے وہ کمفرٹیبل تھے, ان کو نیچے کھیلنا مشکل ہوتا تھا, تو ان کو کسی نے ایڈوائز بھی نہیں کی آپ کو, کوچ وغیرہ نے, یا آپ نے خود ڈیسیجن لیا کہ نہیں میں I'll stick to just middle order؟ دیکھیں ایڈوائز تو پورا پاکستان ہی کرتا ہے, وہ کبھی ادھر سے بھی کرتے ادھر سے, لیکن مجھے لگتا تھا اس ٹیم میں دیٹ از مائی بیسٹ پلیس, اور میرا جہاں میں پرفارم کر رہا ہوں اور ٹیم کے لیے بہتر کر رہا ہوں, مجھے لگا کہ یہی بہتر جگہ ہے جہاں پہ کہ میں جا کے ٹیم کو سنبھال بھی سکتا ہوں. اور مجھے ایک آئیڈیا ہے کہ اچھا جی ہماری وکٹس گئی ہیں, کس طریقے سے آگے میچ کو لے کے چلنا ہے, اور میں زیادہ اچھے طریقے سے اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں. جو مجھے ایک صحیح ڈیسیجن لگا میں نے اس کو امپلیمنٹ کیا. ابھی ہم آئیں گے 2011 سینچری کی بات آپ نے کی, ون ڈے میں 96 ناٹ آؤٹ جی سینچری کی بات آپ نے کی, تو موسٹلی اگر آپ دیکھیں میرے جو موسٹلی 50 ہیں جو کہ بڑے 50 ہیں, جیسے 70 پلس یا 80 پلس, 3 دفعہ آپ 90s میں انٹر ہوئے, تو اس میں ناٹ آؤٹ رہا ہوں, یا اسکور ہمارا چیز ہو گیا یا دوسری طرف سے آؤٹ ہو گیا, تو وہ کئی دفعہ ہوتا رہا کہ قسمت میں نہیں ہوتا. اور آج میرے خیال میں اس چیز پہ ریگریٹ نہیں ہے, میں خوش ہوں کہ اگر میں 100 آدھا 100 یا 200 کرتا تو وہ کوئی یونیک ریکارڈ نہ ہوتا. 5000 رنز کرنا 100 کے بغیر, چلیں مجھے لوگ یاد تو رکھیں گے. مصباح الحق پر اگلا الزام کیا ہے, اس پر بات کریں گے. مصباح الحق پر الزام ہے کہ یہ ون ڈے کرکٹ کے ڈیفینسو کپتان رہے. لوگ کہتے ہیں مصباح الحق ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے اور ون ڈے کرکٹ میں اگریشن نظر نہیں آئی, ایک ڈیفینسو کیپٹن تھا. لوگوں کے اس الزام کا جواب کیسے دیں گے؟ دیکھیں یہ جو اوفینسو یا اٹیکنگ کا ورڈ ہے نا, میرے خیال میں, اور جو ڈیفینسو, دیز آر دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ورڈز ان پاکستان اسپیشلی. آپ جو بھی اسٹریٹجی بناتے ہیں دیٹ از بیسیکلی بیسڈ آن یور ریسورسز. آپ کے ریسورسز کیا ہیں؟ دیکھیں ہماری جو جتنے دور میں نے کپتانی کی ہے, ہماری بیٹنگ لائن ویک تھی, ہماری بولنگ اس ٹائم بھی اسٹرینتھ تھی, تو ہم اس حساب سے ٹیم بناتے تھے کہ بولنگ ایسی کھلاتے تھے کہ بھائی 240-50 ہم ڈیفینڈ کر سکیں, ایون 200 پہ بھی ہم جیت سکیں. تو ان بولنگ ڈپارٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگریسو, بٹ ان بیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہمیں پتا تھا کہ ہم اتنا کر سکتے ہیں, تو ہم اسی حساب سے اپنی اسٹریٹجی بناتے تھے. تو آئی تھنک بلیو وہی ہے کہ جی آپ پہلے ریسورسز کو اپنے دیکھتے ہیں اور پھر اس حساب سے اسٹریٹجی بناتے ہیں. اگر آپ کے پاس بھی ایسے بیٹسمین ہو, آپ کو پتا ہو جیسے انڈیا کے پاس بیٹنگ لائن اپ ہے کہ آپ 300 پلس کر سکتے ہیں, تو یو گو فار دیٹ, آپ اسی کے حساب سے اسٹریٹجی بناتے ہیں. آپ فیلڈ میں بھی کوئی زیادہ غصہ نہیں کرتا تھا مصباح الحق, کام کوائٹ, کوئی زیادہ بات نہیں کرتا تھا, بولر کے پاس گیا, یہ کیا آپ کی عادت تھی یا آپ سمجھتے تھے کہ میں اس طریقے سے لڑکوں کو زیادہ بہتر طور سے ہینڈل کر سکتا ہوں؟ آن دا فیلڈ میں ہمیشہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ اس پریشر سچویشن میں آپ کے پلیئرز کو آپ کی تھپکی کی ضرورت ہے, آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آن دا اسپاٹ کوئی جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا, کیچ نہیں چھوڑتا, کوئی غلط بال جان بوجھ کے نہیں کرتا, کوئی غلط شاٹ جان بوجھ کے نہیں کھیلتا. پریشر ہوتا ہے اس میں آپ سے ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ ٹائم اگر اپنا کپتان یا اپنا کوئی بندہ بھی آ کے اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس پہ چیخے گا, تو میرے خیال میں اس کی پرفارمنس, اس کا موریل ڈاؤن ہوگا. اسی لیے میں ہمیشہ گراؤنڈ میں کبھی ایسا فیل نہیں کراتا تھا پلیئرز کو کہ وہ ایمبیرس ہوں اور ان کی پرفارمنس پینک سچویشن میں اور نیچے جائے. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مصباح الحق اور شاہد آفریدی میں تھوڑی سی ٹینشن تھی, یہ بات درست ہے یا غلط؟ ایسی
کوئی بات نہیں, میں صحیح آپ کو بتاؤں, بتانا تو پڑے گا. میڈیا میں یقین کریں, ایک دن آپ اٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں پتہ چلتا کوئی لڑائی ہو گئی ہم دونوں میں, اور فینز اور میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ایک کوئی نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے, اور ہمیں اس میں کھینچا جا رہا ہے کہ ہاں جی ایسا کچھ ہو گیا. حالانکہ ایسا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, وہ فینس ان کے اور میرے اور وہ ہمیشہ سے چلتا ہے, بٹ ایسی کچھ. اور کئی دفعہ یقین کریں کہ وہ میڈیا میں اور سارا کچھ دیکھ کے واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جی ہم میں کوئی ٹسل چل رہی ہے, تو یہ کئی دفعہ ایک پرسیپشن کریٹ کر دیا جاتا ہے, حالانکہ ایز سچ ہوتا کچھ نہیں ہے. چھوٹی موٹی مس انڈرسٹینڈنگ کسی کی بھی ہو سکتی ہے, ٹیم کے اندر, گھر کے اندر وہ ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی ہماری کوئی, ہم ہمیشہ سے اکٹھے کھیلے ہیں اچھے. اس کی کپتانی میں, شاہد افریدی کی کپتانی میں میں کھیلا ہوں, آپ کی کپتانی یا میں شاہد افریدی کی کپتانی میں میں ڈراپ ہوا ہوں. تو آئی تھنک دیٹ واز پیورلی آن دا بیسس آف پرفارمنس. میں 2010 T20 ورلڈ کپ میں نے کچھ نہیں کیا, اس کے بعد انگلینڈ ٹور میں ڈراپ ہو گیا. اب میں اس چیز کو یہ رنگ دے دوں کہ جی کو مخالفت تھی اس وجہ سے میں ڈراپ ہو گیا, تو آئی تھنک دیٹ از ناٹ فیئر. عموماً پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ کپتان اور بورڈ کے تعلقات اتنے خوشگوار نہیں رہتے. مصباح الحق کام, کوائٹ, زیادہ جذباتی نہیں ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے کہ یہ کمپرومائز کرتا ہے. اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ یہ میرے خیال میں آپ سلیکشن کمیٹیوں سے اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے جا کے پوچھیں, وہ شاید میرے سے سب سے زیادہ تنگ ہو. میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا کہ آپ پبلک میں آ کے لڑیں, آپ ملک کا نام خراب کریں, آپ میڈیا میں آ کے چیزیں شو کریں. جو چیز ہے آپ میرے خیال میں جب آمنے سامنے بیٹھتے ہیں اس پہ ضرور لڑیں, اس کے سامنے, ان کے سامنے اپنے جو بھی کنسرنز ہیں وہ آپ بالکل اس طریقے سے پیش کریں, لیکن وہ اس کو پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ جو بھی آپ میں اختلافات ہیں پلیئرز میں ہیں یا آپ کے بورڈ کے ساتھ ہیں, وہ خواہ پبلک میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھی رہے ہیں بورڈ سے, سلیکشن کمیٹی سے بات ساری, بٹ پالیسی سمپل تھی کہ یا تو آپ کنونس کر لیں کسی کو جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, یا آپ کسی سے کنونس ہو جائیں. پاکستان میں جو سپر سٹار رہے ہیں اکثر وہ ہیڈ لائنز کی زینت بنتے رہے. ہم آپ کی کنٹروورسیز ڈھونڈ رہے تھے کہ مصباح کی کوئی کنٹروورسی مل جائے, کوئی ایسی ملی نہیں. اس کی کیا بیسک ریزن ایجوکیشن سمجھتے ہیں یا آپ کا معتدل ٹھنڈا مزاج ہونا؟ دیکھیں وہ دونوں چیزیں ہی ہیں. سب سے پہلے تو شکر ادا کروں اللہ کا کہ آپ کو دیکھیں عزت اور ذلت ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. شکر اللہ کا کہ اس نے بچایا اس چیز سے, اور آگے بھی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ زندگی ایسے ہی گزرے. مصباح الحق نے ایک نیا کلچر متعارف کرا ہے, پش اپس کا. ایبٹ آباد میں جو ٹریننگ کیمپ ہوا آپ کا, اور اس کے بعد پش اپ کا کلچر متعارف کرایا انگلینڈ کے دورے میں, بڑا پاپولر ہو گیا آپ کا پش اپ. کیا ذہن میں تھا یا آپ یو جسٹ وانٹڈ ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو دوز پیپل ہو ورک ویری ہارڈ ود یو؟ دیکھیں وہ اور کوئی ریزن نہیں تھی, یہی ریزن تھی. جب ہم وہاں گئے, وہ جو آرمی کے لوگ تھے بڑی محنت کی انہوں نے, ہمارے اپنے ٹرینرز بھی ان کے ساتھ تھے, یاسر ملک تھا, وہ بھی بہت محنت کراتے ہیں اور وہ مل کے کرا رہے تھے. بٹ جتنا ان کا پیشن تھا, جو جس طریقے سے وہ, اور جتنی ہمیں پش اپ کرائی انہوں نے کہ یعنی بات شروع کی ہے تو 10 پش اپ لگانی ہے, بات ختم کی ہے تو 10 پش اپ لگانی ہے. گراؤنڈ میں آئے ہو تو 10 پش اپ لگانی ہے, گراؤنڈ سے نکلنا ہے تو 10 پش اپ لگانی. تو اس ٹریننگ کے بعد میں نے وہیں پہ ان کو کہا کہ یار جتنی پش اپس آپ نے ہمیں لگوا دی ہیں نا, انشاءاللہ اگر انگلینڈ میں نے 100 کیا تو میں جو ہے پش اپس لگا کے سلوٹ کروں گا تم لوگوں کو. اچھا, یاد رکھنا, بس دعا کرنا کہ ایسا ہو. اور وہی ہوا. تو وہ جب 100 کے قریب میں پہنچا اور 100 ہوا, میرے ذہن میں وہ تھا, میں نے کہا اللہ نے موقع دیا, چلو ٹھیک ہے یار. ان لوگوں نے بڑا دعائیں بھی کی ہیں اور محنت بھی کی ہے. تو آئی تھنک دیٹ واز فار دیٹ, اور اچھا فیل ہوا مجھے, ان کو بھی اچھا فیل ہوا. دیٹ از اے وے کہ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو آپ رسپیکٹ دیں. اب چھوٹے چھوٹے سوال کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہیں ٹور پہ, عظمیٰ خان, اور آپ کا بیٹا جو فہم الحق ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے ہوئے. بیٹی تو نوریزہ ساتھ ہوتی ہے. بیٹے کو کرکٹر بنانے کا ارادہ کیا آپ نے کیا؟ اس کو خود بڑا شوق ہے, ظاہر ہے جی. اس کی آنکھ جب سے کھلی ہے تو اس نے کرکٹ کے بیگ اور باپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا, تو ایک نیچرل سی چیز ہے. وہ شروع سے ہی چھوٹا جب اس نے چلنا شروع کیا تو اس وقت سے تو کرکٹ کھیلتا ہے. وہ اپنے اسکول میں بھی کھیلتا ہے. آپ انکریج کرتے ہیں, کوچنگ میں نے کرتے تو ہیں؟ بالکل اس کو
ہاں میں بتاتا ہوں اس کو پریکٹس بھی کراتا ہوں بٹ ٹوٹلی اس پہ چھوڑا ہوا ہے. لوگ بڑا پیچھے لگے ہوئے تھے کہ مصباح الحق ریٹائر کیوں نہیں ہو رہا. 41 برس کی عمر میں آپ ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہوئے. کئی مرتبہ خبریں آئیں کہ شاید اس سیریز کے بعد ہو جائے گا یا اگلی سیریز کے. لوگ بڑے کیوریس تھے آپ کے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے. یہ فائنل ڈیسیجن اور وہ بھی پاکستان کے 2 گریٹ بیٹسمین یونس خان اور مصباح الحق نے اور ویسٹ انڈیز میں لیا اور ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں پہلی مرتبہ سیریز ہرائی. یہ کتنا تکلیف دہ فیصلہ تھا یا خوشی سے لیا؟ نہیں کوئی تکلیف دہ فیصلہ نہیں تھا. وہ ٹیسٹ میچ 2 انڈیا کے اگینسٹ کھیلنا اس کے بعد دیٹس اٹ. انڈیا نہیں آئی, پھر ایک ٹف سیریز انگلینڈ کی آ گئی تو لوگوں نے کہا, فیملی نے بھی دوستوں نے بھی, کہ بھائی یہ سیریز ایسی ہے. 2010 میں یہ ہوا پاکستان کے ساتھ, موسٹ ڈیفیکلٹ سیریز. ایکسپیرینس کیپٹن چاہیے, اسپیشلی میڈیا کو ہر چیز کو ہینڈل کرنا ہے, اور آفٹر لانگ ٹائم ہم جا رہے ہیں اور ہمیشہ ہمارے لیے مشکل ٹور ہوتا ہے انگلینڈ کا. تو جسٹ لک ان ٹو دیٹ اور دوبارہ سے اس کو ریوائز کرو. شہریار صاحب نے وہ اس وجہ سے پھر میں نے پھر ریوائز کیا. تو ریوائز کرنے کے بعد پھر انگلینڈ کے فوراً بعد ویسٹ انڈیز نے آنا تھا, پھر آگے نیوزی لینڈ آسٹریلیا کی سیریز, وہ بھی ٹف تھی. تو وہ جو آئٹنری دیکھ کے وہ جب میں نے وہ انگلینڈ کی سیریز کا فیصلہ, اسی ٹائم میں نے ایک اپنا ڈیسیژن کر لیا تھا کہ اوکے اگر میں اس میں آ رہا ہوں تو پھر کنٹینیوس کرکٹ ہے, تو پھر ویسٹ انڈیز تک میں انشاءاللہ کھیلوں گا. کیونکہ ویسٹ انڈیز بھی ہم کبھی نہیں جیتے, تو ویل ٹرائی کہ ہم جائیں آخری دفعہ ویسٹ انڈیز تک کھیلیں اور وہاں جیتنے کی کوشش کریں. اور یونس خان کا ڈیسیجن انہوں نے بعد میں کیا. انفارچونیٹ میرے خیال میں میرے جانے کے بعد میں اپنا اگر ذاتی میرا اگر اوپینین رائے لیں, آئی تھنک ان کو ابھی کھیلنا چاہیے. ابھی مینجمنٹ کو بھی یا بورڈ کو کہنا چاہیے تھا ان کو کہ بھائی کیونکہ 2 ہم جا رہے تھے اور وہ ابھی 1.5 سے 2 سال اور کھیل سکتے ہیں. اولڈسٹ کیپٹن ٹو اسکور 100, آپ نے سینچری سکور کی. دنیا میں جس طرح سے اتنی عمر میں کوئی کھلاڑی سینچری, میں نے مس بھی بڑی کی, ویسٹ انڈیز میں 2 مس کر دے. ہاں لیکن وہ بھی ایک آپ کا نام ریکارڈ بک میں. اور ایک اور نام آپ کا ریکارڈ بک میں درج ہے کہ ایز اے کیپٹن سب سے زیادہ چھکے ٹیسٹ کرکٹ میں آپ نے لگائے 72 سکسز. بس جی وہ ہوتا ہے نا کئی دفعہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں, لوگ کچھ اور کہتے ہیں اور کچھ اور ہو جاتا ہے. وہ بہرحال یہ ہے کہ شروع سے کیونکہ میرا وہ پیچھے بیک گراؤنڈ ایسا تھا, ٹیپ بال تھی اور پھر تو وہ وہیں سے ایک بنا ہوا تھا. صحیح. اور ایٹ دا اینڈ شکر ہے, چلیں میں خوش ہوں کہ یہ آپ نے عمران خان جو کامیاب ترین کپتان تھے, میاں داد بڑے زبردست کپتان تھے, عمران خان کا ریکارڈ توڑا آپ نے, موسٹ سکسیسفل ٹیسٹ کیپٹن آف پاکستان. اس کو کیسے دیکھتے؟ نہیں میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. دیکھیں میں ویسے کمپیریزنس پہ بلیو نہیں کرتا کیونکہ سرکمسٹانسز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. وہ اور ایرا تھا, وہ ڈفرینٹ سچویشن تھی, کم کرکٹ ہوتی تھی ایز کمپیئر ٹو دس. کرکٹ ہوتی تھی, بہت بڑے کپتان تھے, بہت بڑے پلیئر تھے. جاوید بھائی آئی تھنک ایکسٹرا آرڈنری, دنیا میں ون آف دا بیسٹ تھے اس ٹائم اپنے ٹائم پہ, اور پاکستان کو انہوں نے متعارف کرایا کرکٹ میں. نام پاکستان کا جو نام بنا ہے کرکٹ میں ان کی وجہ سے بنا. میں لکی ہوں کہ مجھے لوگ ان کے ساتھ کمپیریزنس کرتے ہیں, ان سے بہتر کپتان کہتے ہیں. ادروائز میرے خیال میں وہ پلیئر بھی بڑے تھے, کپتان بھی بہت تھے. آج بتا رہے ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کیپٹن مصباح الحق. بہت ساری چیزیں ان سے پوچھ رہے ہیں اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ, بڑے تحمل کے ساتھ سارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. 1-2 سوال اور کرتے ہیں. مصباح, آپ ان چند کھلاڑیوں میں شامل ہیں جو آخری سیریز بھارت سے 2007 میں ہوئی ٹیسٹ سیریز, اس کے بعد کوئی سیریز نہیں ہوئی. بھارت کے خلاف کھیلتے ہوئے جذبہ ہی اور ہوتا ہے. کون سا ایسا بھارتی بولر تھا جس کے خلاف بیٹنگ کرتے ہوئے مصباح الحق بہت انجوائے کرتا تھا؟ ہربھجن سنگھ. ہربھجن سنگھ. اس کی ریزن کیا تھی؟ بس شروع سے ہی آف اسپنر فیوریٹ رہے ہیں میرے, کیونکہ میں بڑی شاٹس مارنے میں انجوائے کرتا تھا. ایون 2007 T20 ورلڈ کپ میں بھی دونوں میچز میں جو سٹارٹ ہوا کام وہ ان کے اگینسٹ ہوا. صحیح. بلکہ جب ٹیسٹ سیریز کھیل رہے تھے مجھے یاد ہے کہ کلکتہ میں انہوں نے 2-3 آؤٹ کیے, تو میں اندر بیٹنگ کرنے گیا. کافی ٹرن ہو رہا تھا وہاں, رف سے وہ بولنگ کر رہے تھے, مشکل ہو رہی تھی. وہاں ظاہر ہے روک کے آپ ڈیفینسو کھیلیں گے تو 4 فیلڈر اوپر کھڑے ہیں تو بڑا مشکل ہے سروائیو کرنا. تو میں جاتے ہی میں نے 2-3 چلائیں تو مجھے کہتا ہے یار
तुम्हें बाकी टीम में कोई बॉलर नजर नहीं आता, मेरे साथ कोई दुश्मनी है तुम्हारे कि जब आते हो मैं आउट किए होते हैं, जब आते हो तो मेरे खिलाफ बाकियों को भी मारो। अच्छा, गीला किया उसने। मतलब है कि बड़ा तबीयत का अच्छा है वो, और उसके साथ वैसे भी गपशप होती थी, तो वो वैसे ही एक लाइटर मूड में आ गए, तो वो एक नेचुरल सी शुरू से है। कई बॉलर आपके होते हैं कि जी कोई टर्निंग इन टू यू होता है राइट हैंडर ऐसे, तो हमेशा से फैंसी करता था मैं इसको कि ठीक है जी उसके अगेंस्ट बड़े शॉट मारता था, इजी लगता था मुझे खेलते। फास्ट बॉलर्स में कौन सा ऐसा डिफिकल्ट था जिसको खेलते हुए मिसबाह को थोड़ी मुश्किल हुई? देखिए मैं ऑनेस्टली से बात करूंगा, मुझे तो कुलुसेकरा से मुश्किल कोई बॉलर नहीं लगा। ये श्रीलंका का समारा कुलुसेकरा मुझे बहुत मुश्किल बॉलर लगता था, और 2009 की सीरीज मुझे याद है कि वो जब स्पेशली नए बॉल के साथ बॉलिंग करता था, लेट इन स्विंग होती थी और पेस मीडियम पेस, और उतना मुश्किल मुझे यकीन करेंगे एंडरसन भी नहीं लगा, स्टेन भी नहीं लगा, मैकग्रा भी नहीं लगा जितना वो मुश्किल है। दोस्त कोई था भारतीय टीम में? हरभजन सिंह तो आपसे कहते कोई भारत में तो ऑफ द फील्ड भारतीय क्रिकेटर्स के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात, पंजाबी में गुफ्तगू, कोई दोस्त था भारतीय टीम? ये अच्छा था स्पेशली क्योंकि मैं रॉयल चैलेंजर्स के लिए खेला हूँ, तो वहाँ पे जहीर खान थे और विराट कोहली, उस बहुत यंग था उस टाइम तो खैर, लेकिन क्योंकि पूरा सीजन रहे तो अच्छे इनके साथ गपशप और अच्छी इनके साथ थी वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब वक्त हो गया हमारे अदालत के फैसले का। हमारे जज सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद साहब क्या डिसीजन देंगे आप? एक कामयाब कैप्टन, एक कामयाब बैट्समैन, एक कामयाब इंसान जिंदगी में, और ये शख्स कौन है? ये शख्स वो है जो आज इस अदालत में इस बॉक्स में बैठा हुआ है, पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन मिसबाहुल हक। और मिसबाहुल हक ने जिस ऑनेस्टी के साथ, जिस कूल माइंडेड होकर, जिस तरह से हमेशा कूल माइंडेड कैप्टन भी रहे हैं और खिलाड़ी भी रहे हैं, तमाम इल्ज़ामात के जवाब दिए हैं। इन्होंने ये भी बताया कि ये टुक टुक क्यों करते थे, अपनी टीम की खातिर ये करते थे ताकि टीम अच्छा स्कोर कर सके। फिर इन्होंने ये भी बताया कि इनको क्या मुश्किलात दरपेश थी। तो जिस ईमानदारी के साथ, जिस सच्चाई के साथ, जिस तरह के ये सच्चे इंसान हैं, इन्होंने इस अदालत पर रोशनी डाली है तमाम इल्ज़ामात पर, इससे साफ जाहिर होता है कि ये काफ़ी सिंसियर और काफ़ी ऑनेस्टी के साथ तमाम सवालात के जवाब दे रहे थे। इस अदालत का मकसद किसी भी खिलाड़ी को जो इस बॉक्स में आता है सज़ा देना नहीं होती, बल्कि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बेस्ट तरीका ये होता है कि उसको बॉक्स में बैठा के उसी से बात की जाए। मिसबाहुल हक एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने तमाम कंट्रोवर्सीज पर, तमाम सवालात पर, तमाम इल्ज़ामात पर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं। ये अदालत इनको बाइज्जत बरी करती है। तो आपने फैसला सुना हमारी अदालत के जज कमर अहमद का, कि जिनका ये कहना है कि बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सारे ऐसे सवालात थे जिनका मिसबाहुल हक ने खुलकर जवाब दिया, और बाज़ जो गलतियां थी उनको भी तस्लीम किया और बाज़ चीज़ों की वजाहत भी की। तो वही लोग कामयाब होते हैं इस दुनिया में कि जो सच को सच कहने की जुर्रत रखते हैं। आज मिसबाहुल हक से की गई गुफ्तगू हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगली एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए।